लीजिए जनाब, बरक़ी बंद हो गई थी और जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपसे राब्ता जो है वो टूट गया था। तो फेडर चेंज किया है और जब फेडर चेंज होता है, फेड कह लें या फीडर कह लें, फीडर ही होता है। फीडर जब चेंज किया है तो वहाँ पे लाइट थी और दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हमारे जो इंजीनियर साथी हैं वो अब देखने के लिए गए हैं कि हमारा जो सिस्टम है, लाइट तो जला दी हमने, लेकिन अभी हमारे शो का आगाज़ जो है वो नहीं हो सका। उसे कहना ये दुनिया है, उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। सुनाता हूँ। बरक़ी बंद हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए आप हमारा प्रोग्राम जो है ना सुन सके। हम आपसे, आप हमसे जुदा हो गए, जिसके लिए हम आपसे माफ़रत चाहते हैं। FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हर तान है दीपक। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद। प्रोग्राम आपके लिए पेश करती हैं प्रोग्राम की प्रोड्यूसर शमीम खान। 92201419 92201419 हमारा ड्यूटी रूम का नंबर है और ड्यूटी रूम में हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं शौकत जावेद। और आज के प्रोग्राम में हमारे इंजीनियर साथी मोहम्मद सुहेल। उसे कहना ये दुनिया है, उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। जो ही मौसम बदलता है, जो ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी दीवाने, कभी कस्में कभी वादे, वो जो करते थे वो सभी के सभी दीवाने, सभी कस्में सभी वादे अचानक तोड़ देते हैं। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर मोड़ पे अपनी सदा आंखें खोली रखना। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर मोड़ पे अपनी सदा आंखें खोली रखना। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी सच्चा हो, मगर एतबार मत करना। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ पे प्यार मत करना। जी लीजिए जी, गीत सुनिए। अब तो वो जो पहली मौसीकी हुआ करती थी, एक दौर था क्लासिक की मौसीकी, और क्लासिकी मौसीकी जो सुर बनाती है, जिससे सुर निकलते हैं, जब किसी मौसीकार को या गाने वाले को कोई शायरी दी जाती है, नज़्म दी जाती है, गज़ल दी जाती है, तो सबसे पहले वो उसको पढ़ता है, फिर उस पर म्यूज़िक तरतीब देता है। म्यूज़िशियन जो होता है, मौसीकार जो होता है, वो उस पर म्यूज़िक तरतीब देता है और उस म्यूज़िक के मुताबिक गुलकार जो है वो फिर उस गीत को अपनी आवाज़ का रंग देता है, जादू देता है, फिर जाके नग़्मा बनता है।
وہ جو کلاسیکی موسیقی سے سریں نکلتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ غزل کی شکل اختیار کی اور نیم کلاسیکی موسیقی جو ہے وہ آگے آگے. کلاسیکی موسیقی مشکل ہے، ایک فن ہے جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھنے والے جو سمجھتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ جس کو کلاسیکی موسیقی نہیں آتی وہ گا ہی نہیں سکتا. بہرحال بہت سے گلوکار ایسے آئے، بہت سے موسیقار ایسے آئے جنہوں نے اس میں جدت پیدا کی اور کلاسیکی موسیقی کو نیم کلاسیکی موسیقی میں تبدیل کی، لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان ہے. اور پھر نظمیں اور غزلیں جو وہ گلوکاروں نے گانی شروع کر دی. اس کے بعد نیم کلاسیکی موسیقی کے بعد تھوڑی سی جدت اور بڑھی تو غزلوں کے ساتھ ساتھ نغموں نے اس کی جگہ لے لی. آغاز میں جو نغمے بھی آئے ان میں بھی رنگ کلاسیکی موسیقی کے ساتھ نیم کلاسیکی موسیقی کا تھا. آپ سنیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گانے والا اور میوزک جو ہے اس میں نیم کلاسیکی موسیقی جو ہے وہ کس قدر رچی بسی سی ہے. پھر گانا آیا اور اس نے نیم کلاسیکی موسیقی کو نئی جدت دی، نئی راہیں دی. بہت سے گلوکاروں نے اس کو زیادہ آسان پایا. نئے گلوکار بھی آئے جنہوں نے اس صنف کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. اور پھر ایک ڈسکو کا دور آ گیا، پھر اب اس سے آگے کا دور چلنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ کلاسیکی موسیقی، وہ نیم کلاسیکی موسیقی خواب ہو گئی. لگتا نہیں ایسا کہ وہ سریں کہاں ملتی ہیں؟ اب تو بعض نغموں میں، گیتوں میں ایسا لگتا ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو اسی کو گیت بنا دیتا ہے. کسی کو کسی سے گلا ہوتا ہے اسی کو وہ شعروں کا رنگ دے کے ایک نغمہ کریٹ کر دیتا ہے. ہر سچویشن جو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ڈھالنا میوزک کو، یہ بڑے لوگوں کو کام ہوتا ہے. یہ تھا کہ دنیا میں اب بڑے لوگ نہیں رہے ہیں، موجود لیکن بہت کم. وہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جب بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، موسیقار ہیں، شاعر ہیں، وہ چھوڑ گئے اس شعبے کو، چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ بھولے بسری گیتوں کو سنیے، پرانے گیتوں کو سنیے، پرانے غزلوں کو سنیے اور پھر آج کے گیت سنیے. وہ جسے کہتے ہیں نا سدا بہار گیت، ان کی موسیقی، ان کی شاعری اور ان کی گائیکی، اس کو سنیے اور آج کی اس شاعری کو دیکھیے، موسیقی کو دیکھیے. ایک تو بات یہ ہے کہ بہت سی مکسنگ ہوتی ہے. وہ جو پچھلے شاعری ہے نا یا میوزک ہے وہ اس کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے کچھ عجیب سا بنا کے ایک نغمہ بنا دیتے ہیں. مجھے تو خود بھی اچھا نہیں لگتا. جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، جس گیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہہ کیا رہا ہے، اس کو سننے کے. عید قرباں، عید الاضحیٰ بہت قریب آ گئی ہے. اب بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور پھر عید کا دن ہوگا.
اس دن جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے، جو اتنی ہمت رکھتے ہیں، جیب اجازت دیتی ہے، تو وہ قربانی ضرور دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے۔ اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، وہ پھر ان گھروں کی طرف دیکھتے ہیں جہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے اور سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے گوشت آئے گا۔ پہلے زمانے میں، پہلے دور میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو گوشت وافر مقدار میں لوگوں کے پاس آ جایا کرتا تھا، جو قربانی نہیں دیتے تھے۔ ان کے گھروں میں بھی ایسا جا کے محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے بھی قربانی دی ہے، اتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے۔ صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ تو انسان کرتا ہے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے ہو جایا کرتا ہے، پھر دوپہر کی ٹی ٹائم اور اس کے بعد کھانے کا وقت۔ لیکن اب کچھ تھوڑا سا ایسی تبدیلی آ گئی ہے، ایک تو مہنگائی بہت ہے، لوگ قربانی سے پیچھے ہٹکے ہیں، مجبوری ہے ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریزر جو ہے وہ گوشت سے کس طرح سے بھرنا ہے، اور جو بچ جائے گا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تو قربانی کر لیں۔ ایسی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں، کوئی جانور جو ہے ان کو خرید کے ان کی قربانی کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا، یہ اس کے حساب سے یہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے ہم جو کام کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ایک تو جو بیچنے والے ہیں وہ تھوڑا سا خیال کریں، اتنی مہنگائی، اتنے مہنگے جانور لوگ کیسے خریدیں گے؟ اور اگر ان سے جا کے کہیں کہ بھائی یہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی۔ تو بھائی ان چیزوں کا، ان جانوروں کا بجلی کے ساتھ یا پیٹرول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس پہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ جو ہم ان کے لیے چارہ لے کے آتے ہیں وہ بھی پیٹرول پہ لے کے آتے ہیں، یا پھر جو پانی ملتا ہے وہ بھی پیٹرول سے ملتا ہے، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی توجیحات نہیں ہے۔ ہمیں ہر اپنے تہوار پہ لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کریں۔ چیزیں سستی ہونی چاہیے، مہنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ دوسروں کی مثال کیوں دیتے ہیں، اپنی مثال دیں۔ اگر ہم اپنی مثال دینا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات بھی تو پیدا کریں اپنے اندر جس کی ہم مثال دیں۔ ہر عید پہ، چھوٹی عید آتی ہے، روزے آتے ہیں، بقرہ عید آتی ہے، جو بھی دن آتا ہے، بہت سے ہمارے تہوار ہیں، وہ جیسے نزدیک آتے ہیں، ابھی آتے نہیں ہیں، تھوڑے سے دور ہی ہوتے ہیں، تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، دالیں مہنگی ہو جاتی ہیں، سبزی مہنگی ہو جاتی ہے، پھل مہنگے ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ خریدنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اب بقرہ عید آ رہی ہے، قربانی کی عید، عید الاضحیٰ، تو جس سے وہ چھریاں ہوتی ہیں، وہ جو کانٹے ہوتے ہیں، لگانے والے بھی بیٹھ گئے ہیں، بیچنے والے بھی بیٹھے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ یہ اسلام نے تو کہیں نہیں کہا اس طرح سے، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو وہی کام کریں جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اللہ نے، اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارے لیے پوری زندگی ان کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور مثال ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا اور آخرت کو اپنے لیے اچھا کیوں نہیں بناتے؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ سے اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، پھر ہی ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور اگر ہم یہاں بیٹھ کے نہیں سوچتے ہیں تو سوچنا تو پڑے گا، وہ وقت تو سب پہ آنا ہے۔ جس نے سانس لینا ہے، آج جائے گا، کل جائے گا، 100 سال بعد جائے گا، کبھی جائے گا، جانا تو ہے۔ اس سفر کے لیے بھی تیاری بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جی
ویسے بڑا دکھ نہیں ہوتا اگر آپ یورپ جائیں، کبھی گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ان کا دن آتا ہے نا، تہوار آتا ہے، تو 25 دسمبر کو ان کا تہوار ہوتا ہے، اور بلیو می کہ نومبر کے مہینے میں 15 نومبر سے، کہیں 1 نومبر سے ہو جاتا ہے، کہیں 15 نومبر سے ہوتا ہے، کہیں 1 دسمبر سے ہوتا ہے، وہاں کی ہر چیز جو ہے وہ 50% سستی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک اخبار میں پڑھا بھی تھا اور خبروں میں سنا بھی تھا کہ جرمن چانسلر جو ہے اس نے رمضان کے مہینے میں جو ہوٹل تھے وہاں ان کو کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس رمضان کے مہینے میں سب ہوٹلز جو ہے، جو یہاں گیسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، یہاں کے رہنے والے اگر دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہوٹلوں کے کرائے آدھے کر دیں، سب کے لیے، باقیوں کے لیے اتنا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ سب کے کرائے جو ہیں وہ سستے کر دیں، 50% لیس کر دیں۔ آپ دسمبر کے مہینے میں جائیں، آپ کو ہر چیز جو ہے، شرٹس آپ لینا چاہتے ہیں، چوکر لینا چاہتے ہیں، بوٹ لینا چاہتے ہیں، اس سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی آپ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، اس سے اوکے سر، اوکے سر، اوکے سر، میں شامل کرتا ہوں۔ تو وہاں ہر چیز سستی ملتی ہے، میں نے خود خریدی ہیں چیز، میں شاپنگ کی وہاں اس لیے کی کہ جو چیز 100 روپے میں وہاں ملتی ہے وہ ان دنوں میں آ کے 50 روپے میں، بلکہ 30 روپے میں۔ ہم مارشے لگتے ہیں، جیسے جمعہ بازار ہوتا ہے، اتوار بازار ہوتا ہے، وہاں ہر روز کسی ایک جگہ پہ بازار لگتا ہے اور وہاں چیزیں سستی ہوتی ہیں، واقعی سستی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے جمعہ بازار لگتے ہیں نا، یا اتوار بازار لگتے ہیں، یا یوٹیلیٹی سٹورز جو بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ایک تو وہ لوگ زیادہ آگے چیزیں لے جاتے ہیں جو پروفیشنلز ہیں، یا دکانوں والوں نے وہ لوگ ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے کہ وہاں سے لے کے آؤ اور ہمیں سیل کر دو، وہ زیادہ ساری چیزیں لے جاتے ہیں۔ جو مستحق ہوتے ہیں، جن کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان تک تو وہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ریئلٹی اسٹور والے جو ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں۔ عام بازاروں میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ بڑی عید آنے والی ہے، چلے جائیں بازار میں، سوٹ مہنگے، کپڑا مہنگا، کھانے کی چیزیں مہنگی، سستی ہوئی ہے تو صرف چکن سستا ہو جائے گا، ابھی کچھ سستا ہوا ہے اور ابھی اور سستا ہو جائے گا، کیونکہ پتہ چل گیا ہے نا کہ بھی اب اسے جو قربانی کے جانور ذبح ہونے ہیں وہ گوشت تقسیم تو ہونا ہے، تو پھر چکن کون لے گا؟ بڑے گوشت کی دکانیں بند، چھوٹے گوشت کی دکانیں بند، چکن والے انتہائی سستا کر دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی وقت ہے کہ لوگ جب اپنا قربانی کا گوشت فریجوں میں رکھ لیتے ہیں اور کچھ بہت تھوڑا سا آس پاس تقسیم کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہی ہے کہ لوگ پھر جا کے چکن ہی لیں گے، یا پھر جو مل سکتا ہے وہ لیں گے۔ سبزیاں، پھل یہ تو مہنگے ہوں گے، ہو چکے ہیں، لہسن دیکھ لیجئے، پیاز دیکھ لیجئے، دھنیا دیکھ لیجئے، جو کبھی مفت میں ملا کرتا تھا، سبزی لینے جاؤ تو ساتھ میں دھنیا کی ایک گٹھی سی بنا کر دیتے تھے، یہ بھی لے جاؤ۔ پیار تو سبھی کو ہوتا ہے، محبت تو سبھی کرتے ہیں، یہ جذبہ ایسا ہے جو جینا سکھاتا ہے، جو زندگی کی خوبصورتی بتاتا ہے، جو دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے۔ سبھی کرتے ہیں نا،
جتنی شاعری آپ دیکھ لیں، جتنے شاعر آج سے 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں، آج کا بھی، تو زیادہ شاعری جو ہے، زیادہ شاعروں نے وہ اسی محبت پہ ہی لکھی ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ اس میں جو بے وفائی ہے وہ زیادہ ہے اور محبت کم ہے، آسانی کم ہے، مشکل زیادہ ہے، لیکن کرتے سبھی ہیں۔ آپ کسی کو سمجھاتے بھی رہیں، بتاتے بھی رہیں کہ بھائی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کبھی کسی پہ اتنا اعتبار کر کے، اس پہ یقین کر کے اس کے کندھے پہ نہ رہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو کر، لیکن اس طرح سے کر کہ اگر خدا نخواستہ ادھر سے بے وفائی ہوتی ہے تو ناقابل برداشت نہ ہو، وہ اتنی قابل برداشت ہو کہ بندہ اس کو بہت آرام سے اس سے الگ ہو جائے، اس سے دور ہٹ جائے۔ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے آپ اس کو بھول جائیں جو آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے لیے اپنی کوئی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اپنے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اگر کسی سے آپ ایک تعلق، مضبوط تعلق رکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس تعلق کو توڑیں مت، اور جو آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھر اس کی طرف دیکھیں بھی مت۔ جی ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں وہاں پہ بہت دنیا آتی ہے، جیسے ہاسپٹلس میں بہت رش ہوتا ہے، جیسے بسوں کے اڈوں پہ دنیا کا بہت رش ہوتا ہے، جیسے بازاروں میں جائیں، اسپیشلی انارکلی میں، یا پھر اس جگہ پہ جہاں خواتین جاتی ہیں، جتنا رش وہاں ہوتا ہے اتنا ہی رش یا اس سے زیادہ رش آپ لگا لیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پہ لوگوں کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان کو بھی تھوڑا سا پتہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، نہ کچھ لکھا، نہ کچھ تحریر کیا، نہ کسی متعلقہ آدمی، ایک ایڈوکیٹ ہی ہو سکتا ہے، نہ اس سے مشورہ کیا، بس یہ سوچ کے کہ وہ کچھ نہیں ہوتا جی، دیکھ لیں، کر دیں۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم مخلص ہیں، جس کے ساتھ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہماری یہ بھی سوچ ہے کہ اس کی زندگی بھی بہتر ہو اور میری زندگی بھی بہتر ہو، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ نغمہ کیسا کتنا خوبصورت ہے، ناہید دفتر کی آواز، ایسے موسم میں کیوں چپ؟ واقعی کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گنگنانے کو جی چاہتا ہے، چپ بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ کہنے کو دل کرتا ہے۔ ایسا موسم ہو نا، ٹھنڈی ہوا ہو، سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں، تو وہ ہوا بہت مزہ دیتی ہے، اور ڈرائیو کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ بندہ کچھ گنگناتا رہے۔ وہ جو اونچی آواز میں میوزک سنتے ہیں نا، اونچی آواز میں، اس اونچی آواز میں میوزک سننے سے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ جو ہینڈ فری ہوتا ہے نا، وہ لگائیں، اور وہ آواز دوسروں تک نہیں جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے وہ اس کو پسند ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخر کی، اس کے بعد میں نے آپ سے اجازت ہی لینی ہے۔ ابھی سے اجازت لے لیتا ہوں آپ سے، آپ کی سنیے، انجوائے کیجیے، اور مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام زندگی رہی، وقت ملا، صحت رہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
تب تک کے لیے مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد بس یہ کیجیے کہ میرے چینل جو ہے یوٹیوب اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو پش کر دیجیے گا تاکہ میرا ہر پروگرام جو ہے جہاں بیٹھ کے کروں یا کہیں بھی کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تھینک یو.